बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सुम्बला अल अज़रा विर्गो ज़ोडिकल साइन यानी कन्या राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में सालाना होरोस्कोप यूनानी ज़ायचा 2025 आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। 3 गुज़ारिशात। पहली ये कि ये ट्रॉपिकल यानी यूनानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जिसकी प्रिडिक्शन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दूसरी गुज़ारिश ये है कि आपका सन साइन विर्गो है, मून साइन, एसेंडेंट, राइजिंग स्टार विर्गो है। हर हवाला से ये वीडियो आपके लिए है। ये बोथ सिस्टम है, ट्रॉपिकल सिस्टम का खासा है। तीसरी गुजारिश ये है कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें और जो अहम तारीखें आपको नोट करवाने जा रहा हूँ उनको लिखते चले जाएं, चूँकि ये लेक्शनल एस्ट्रोलॉजी है। आपके लिए किन अय्याम में, किन महीनों में, किन तवारीख में कौन सा काम करना अच्छा है, किस काम के लिए कौन सा वक्त मुफीद है और किन अय्याम में आपने एहतियात बरतनी है और किन चीज़ों से आपने बचना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके ताल्लुकात, आपकी शादी, आपकी खुशियाँ, आपके ताल्लुकात के साथ साथ आपके सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र, एमिग्रेशन, तालीम, रोज़गार, बिज़नेस, कारोबार, कैरियर, हर मौजू पे हम बात करेंगे। हर ज़ाविया और हर पहलू को हम मद्देनज़र रखेंगे और आखिर में मैं आपको साल की पूरी मुकम्मल रेमेडीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। तो बिस्मिल्लाह आगाज़ करते हैं। विर्गो, साल 2025 आपकी किस्मत बदलने का साल है। इसका आगाज़ तब हुआ जब मई 2024 में 12 साल के बाद साद अकबर कौकब मुश्तरी आपके जायचा के 10वें मिड हेवन गेट में वारिद हुआ और ये जून 2025 तक आपके जायचा के औटार गेट में आपका मेहमान है। औटार गेट क्या होता है? मिड हेवन जायचे का 10वां घर। 10वां घर हाउस ऑफ डेस्टिनी है। ये आपकी तकदीर, आपकी किस्मत का घर है। कवाकिब अल्लाह के अमर और तदबीर के ताबे हैं और अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से अपना असर दिखाते हैं। मुश्तरी की ये ताकत है कि ये रूहानियत, कशाइश, खुशकिस्मती, बरकत, सआदत, उरूज लाता है और हर मैदान में फ़तह और नुसरत देता है। ये प्लानिटरी सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो मुश्तरी जिसे गुरु कहा जाता है, ये आपके किस्मत के 10वें घर में बामे उरूज पे है। गोया ये आपके लिए 12 साल के बाद खुशकिस्मती के एक सुनहरी दौर का आगाज़ है। लेकिन अगर आपने इस वक्त से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया, सूरज मौजूद है लेकिन अगर आप उसकी रोशनी हासिल ना कर सके और अंधेरी कोठरी में पड़े रहे, तो आपको रोशनी कहाँ मुयस्सर आएगी। बहुत से विर्गो ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे भी हमारे हालात पे तो कोई असर नहीं पड़ा, हमें तो 2024 में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि ये आपका पर्सनल जायचा नहीं बना रहा हूँ, ये आपका डेट ऑफ बर्थ निकाल के मैं आपकी कुंडली नहीं पढ़ रहा, ये मैं जर्नली तौर पे विर्गो के बारे में बता रहा हूँ। जिन विर्गो के पैदाइशी जायचा में जुपिटर अच्छी हालत में है, उनका दोस्त है, उनके लिए नफ़ामंद है, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? और जिनके पैदाइशी ज़ायचा में मुश्तरी उनके लिए नाक़िस पहलू लिए हुए है या वीक है, कमज़ोर है, जब वो पैदा हुए तो मुश्तरी हज़ीज़ में था, रिजत में था, दुश्मन के घर में पड़ा था या उसके प्लेसमेंट ने उसको आपके लिए बुरा असर देने वाला बना दिया है, तो आपकी किस्मत पे कोई अच्छे असरात मुरत्तब नहीं हो रहे हैं। तो फिर आपको अपने पैदाइशी ज़ायचे की रोशनी में जुपिटर अगर कमज़ोर है तो उसको स्ट्रेंथ करने के लिए रेमेडीज़ करना होंगी और ये अटकल-पिच्चू का काम नहीं है। और अगर नफ़ा नहीं मिल रहा तो नफ़ा हासिल करने के लिए जुपिटर की नहुसत को ख़त्म करने के लिए रेमेडीज़ करना होगी। कई टाइप की रेमेडीज़ होती हैं। हमारे यहाँ 12 टाइप की रेमेडीज़ करवाई जाती हैं। मैं अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे बर्थ चार्ट बनवाएँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जर्नल होरोस्कोप है। ये ख़ाम इस्तदलाल है, ये आपका पर्सनल होरोस्कोप नहीं है। अब मामला ये है कि मुश्तरी ने अपना घर चेंज करना है। जुपिटर गोइंग टू कैंसर आपके ज़ायचा के 11वें घर में ये जा रहा है 9 जून को। 11वें घर का ताल्लुक आपकी उम्मीदों के साथ है।
آپ کی ہوپس، آپ کی خواہشات، آپ کی دیرینہ خواہشات، جن کو عرصہ دراز سے آپ نے سوچا، جو آپ چاہتے رہے ہیں، وہ خواہشات کا جو ذائچے کے 12 گھروں میں 11واں گھر ہے، یہاں یہ آئے گا تو آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اور پھر یہ 2026 کے مئی تک یہاں قیام کرے گا، تو یہ آپ کے لیے بڑے اہم اوقات چل رہے ہیں جوپیٹر کو لے کے، اس کے ٹرانزٹس کی وجہ سے۔ ان کو سمجھیں، اس کی اپنے ذاتی ذائچہ کی روشنی میں درست رہنمائی لینے سے ہی آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، قسمت بدل سکتے ہیں، معاملات زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ مشورہ یاد رکھیے گا۔ عنوان یہ ہے، ٹائٹل یہ ہے کہ 2025 میں آپ کے لیے سب سے بڑا میسج کیا ہے، 2025 آپ کے لیے کیسا ہے۔ اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں، آپ کے ذائچہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے سال 2025 میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے وہ 12 اگست ہے۔ یہ میں اسے ذائچہ میں واضح کر رہا ہوں، 12 اگست آپ دیکھ رہے ہیں۔ قران سعدین اسے کہا جاتا ہے، دو سعد کواکب کا آپس میں مل جانا۔ زہرہ کوکب محبت ہے، یہ خوشیوں کا، خوشحالی کا، ترقی کا، عیش و عشرت کا اور محبت کا کوکب ہے۔ اور مشتری آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعادت، خوشبختی، کامیابی اور کامرانی کا کوکب ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ہم قران ہونا، کینسر میں آپ کے ذائچہ کے 11ویں امیدوں، خواہشات، کمیونٹی ریلیشن شپ کے گھر میں، ہوپس اینڈ ڈریمز کے گھر میں محبت اور ترقی و سعادت اور خوشحالی کے کوکب کا ملنا کتنا اچھا ثمرہ دے گا آپ کو۔ اس وقت میں اپنے لیے پلانٹری تلسمن بنوانا، لوح زہرہ و مشتری بنوانا، یا عبادت کرنا اور دعا کرنا اور اچھے عمل کرنا آپ کو زندگی بھر نفع دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں اس منتھ کو یہ ٹائٹل دے سکتا ہوں، اگست آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ محبت میں کامیابی چاہتے ہیں، ملے گی۔ ترقی چاہتے ہیں، نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن کے حصول میں مدد چاہتے ہیں، ٹریول ابراڈ کرنا چاہتے ہیں، ابراڈ میں مستقل سیٹ ہونا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، نیو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، پرپوزل بھیجنا چاہتے ہیں، اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے آپ اپنا علاج معالجہ کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج اور دعا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے 12 اگست۔ ہر حوالہ سے آپ کو مدد ملے گی، روٹھے ہوئوں کو منانا، بگڑے تعلقات کو سنوارنا، حلقہ احباب کو وسعت دینا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اب یہ آپ کی حکمت عملی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے حالات کے مطابق آپ کس طرح اپنے لیے اچھے پہلو نکال سکتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے دوسرا سب سے اچھا اور مبارک وقت دسمبر میں آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ مت سمجھیے گا کہ بھئی اگست اور دسمبر بس یہی کچھ ہے آپ کے ذائچہ میں، اور بہت کچھ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو فی الحال تو 31 دسمبر کے حوالہ سے میں آپ کو مطلع کرتا چلا جاؤں، جیسا کہ آپ ذائچہ میں دیکھ رہے ہیں۔ سن وینس کنجیکشن ہوگا کیپریکون میں، آپ کے ذائچے کا جو 5واں گھر ہے، جس کا تعلق آپ کی دل کی خوشی کے ساتھ ہے، آپ کی تفریحات، آپ کی محبت، آپ کے انعام اور اولاد اور ہر وہ چیز جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے، بلیوں اچھلتا ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو 5ویں گھر میں شمس اور زہرہ کا قران آپ کی دل کی مرادیں پوری کرے گا، اور سال بھر میں آپ نے جو محنت کی ہے اس کا نتیجہ آپ کو 31 دسمبر سال 2025 کے آخری دن میں ملے گا۔ تو یہ ڈیٹ آپ لکھ لیں، یہ بڑی اہم تاریخ ہے آپ کے لیے، یاد رکھیے گا، ایک ایسا وقت آ رہا ہے جب آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ تو اس کے لیے آپ پہلے سے جد و جہد کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے خانگی امور، آپ کے ریلیشن شپ، خاص طور پہ آپ کے تعلقات، چاہے آپ شادی شدہ ہیں تو ازواجی زندگی، اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں، کنوارے ہیں، تو آپ کی شادی میں اگر رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے،
تو ایسے تمام معاملات ان کو ہم زیر بحث لے آتے ہیں، تو اس حوالہ سے مئی کا مہینہ آپ کے لیے بڑا سوٹیبل مہینہ ہے۔ یہ آپ ذائچہ میں آپ کو مینشن کروں، یہ مئی کا مہینہ۔ مئی کے مہینہ میں محبت کا کوکب، خوشیوں اور شادمانیوں کا کوکب زہرہ پورا مہینہ آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہوگا۔ آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، آپ کو پروموشن ملے گی، نئی جاب تلاش کرنے کا بڑا بہترین وقت ہے۔ مئی کا پورا مہینہ آپ کو چانسز ملیں گے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ آپ بہت سی اپرچونٹیز، بہت سے مواقع، بہت سے اسباب، بہت سی غیبی مدد آپ کو ملے گی، اور سچائیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور اگر آپ تنہا ہیں، ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ کو بڑے جوڑے، بڑے رشتے، بڑے میچ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ٹھیک اسی طرح آپ کے لیے سپٹمبر کا مہینہ بھی بڑا اچھا اور مددگار مہینہ ہے۔ اور سپٹمبر کی خاص طور پہ جو 23 تاریخ ہے، جیسا کہ آپ ذائچہ میں دیکھ رہے ہیں، یہ ڈائمنڈ بنا ہوا ہے، اسٹیلیم کواکب بکھرے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ڈائمنڈ بنا ہوا ہے، اور یہ ایک ذائچے کا بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اور اس ڈائمنڈ کا جو تکونا ہے، سن ان ویرگو آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے، جہاں سے دو لکیریں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور پھر اوپر سے اس پہ سائبان بنا ہوا ہے، یہ پورا ڈائمنڈ بنا ہوا ہے۔ یہ جو اسپیکٹس کے نشان ہیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ سپٹمبر میں نیو مون ان ویرگو ہے، نیا چاند آفتاب عالم متاب کے ساتھ نیرین کا کران کرتے ہوئے آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں نیا چاند چمکے گا، روشن و افزوں ہوگا۔ معاملات محبت میں کامیابی، شادی کی کامیابی، من پسند شادی میں مدد ملنا، محبوب کا متوجہ ہونا، دشمنوں کا دوست ہونا، اور مخالفوں کا زیر ہونا، دشمنوں پہ غالب آنا، اور ایک نیا سٹارٹ کرنا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، نیو بگننگ، فریش سٹارٹ، نئی چیزیں۔ آپ اس دن سے ضرور استفادہ کیجئے، اس دن کو سمجھیے۔ میں منتھلی اوروسکوپ میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو کی ڈیٹس جو آپ کے لیے ہیں، آپ کے کیریئر کے حوالہ سے، خوش قسمتی کے حوالہ سے، اس میں سپٹمبر اور مئی کے مہینے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور 2 مئی، اور اس کے بعد ایک خاص دن ہے، نومبر کی 28 تاریخ، اسے بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اسے آپ کے سامنے ذائچہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ 28 نومبر، سیٹرن پائسز میں ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا، تو سیٹرن ویسے بھی 2025 میں آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر سے نکل کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے۔ 7ویں گھر میں آپ کی پارٹنرشپ خراب کی اس نے 2023 اور 24 میں۔ پارٹنر کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے، چاہے وہ لائف پارٹنر تھا یا وہ بزنس پارٹنر تھا، اس کے ساتھ آپ کے بہت اختلافات ہوئے، جدائی ہوئی، طلاق ہوئی، علیحدگی ہوئی، کلیش ہوا، اور بریک اپ ہوا۔ تعلقات بہت بری طرح سے متاثر ہوئے، دوست دغا دے گئے، دھوکہ دے گئے۔ یہ 2023 سے یہ ایک سسٹم چلا، اور یہ 24 میں آپ نے یہ بہت دیکھا، تنہائی کا شکار ہو گئے آپ کا محاذ آرائی اور مقابلہ بڑا ٹف رہا، لیکن فتح آپ کو ہی ملی ہے اگر آپ نے تدبر، حکمت عملی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، تو ورگو آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب زحل، جسے نحس کوکب کہا جاتا ہے عمومی طور پہ، آپ کے ذائچہ کے نحس گھر 8ویں گھر میں آیا ہے، تو نحس کوکب نحس گھر میں اچھا ثمرہ دیتا ہے۔ زحل کا ذائچے کے 8ویں گھر میں آنا آپ کی عمر دراز ہو رہی ہے، آپ کو بیماریوں سے نجات مل رہی ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہے۔ زحل 24 مئی سے لے کے 1 ستمبر تک آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں قیام کرے گا، پھر ریٹروگریڈ ہو کے پلٹ کے واپس 7ویں گھر میں آئے گا آخری مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 28 نومبر کو یہ پلٹ کر واپس آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو زمین، جائیداد، پراپرٹی کے حوالہ سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی دیرینہ تنازع چل رہا ہے، اگر آپ کا کوئی مقدمہ ہے، دیوانی مقدمہ ہے، چاہے وہ آپ کی زوجہ یا زوجہ کا شوہر کے ساتھ مقدمہ ہے، اولاد کو حصول کرنے کا مقدمہ ہے، یا کسی بھی قسم کا دیوانی سیول
کیس آپ کا چل رہا ہے زمین کا، پراپرٹی کا، مکان کا، پلاٹ کا، لین دین کا، اس میں آپ کو کامیابیاں ملنے کے امکانات روشن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نومبر 2025 سے لے کے آئندہ 2026 پورا زمین جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ کو فائدہ ہوگا، پراپرٹی کے بزنس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ذاتی مکان بنانے میں آپ کو مدد ملے گی، صحت آپ کی اچھی ہو جائے گی، بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی، قوت مدافعت آپ کی بڑھ جائے گی، اور پھر پہلا ٹائم 24 مئی سے 1 ستمبر تک آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا، نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس حوالہ سے آپ کے لیے بڑا مددگار ٹائم ہے۔ اور پھر 28 نومبر کے بعد آئندہ پورا سال 2026 جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا، نظر بد آپ کا نقصان نہیں کرے گی۔ تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں، آپ کو نئی ڈائریکشنز پہ جانے کا موقع ملے گا، نئے خیالات آئیں گے، نئے منصوبے باندھیں گے، آپ کی کوالٹی بڑھے گی، زمین پہ، دنیا پہ آپ کی قدر و منزلت اجاگر ہوگی، آپ کی ذات کی شخصیت میں جو کشش ہے اس میں اضافہ ہوگا، نئے تعلقات بنیں گے، اور آپ کو سپانسرز ملیں گے، آپ کے مددگار ملیں گے، لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے، اور آپ کی کمیونٹی وسیع ہوگی، آپ کا حلقہ احباب جو ہے وہ فروغ پائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے بزنس، جاب، کیریئر، ترقی کے حوالہ سے جو اہم ترین معلومات ہیں، وہ ہم پلٹ کے آتے ہیں اپریل میں۔ اپریل کی 4 تاریخ، اب میں یہاں آپ کو یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ مارچ میں جب آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو اس کا نتیجہ آپ کو اپریل کی ڈیٹ میں ضرور ملے گا۔ اپریل کی ڈیٹ جیسا کہ آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں، 4 اپریل آپ کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ سیکسٹائل بٹوین سیٹرن اینڈ یورانس، سیٹرن ہوگا جی آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں، اور یورینس ہوگا برج سور میں آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں۔ 9ویں گھر کا تعلق بیرون ملک سفر کے ساتھ ہے۔ اچانک آپ کو بیرون ملک سفر کرنا پڑ سکتا ہے اپریل کے بعد، آپ کو بہت مدد مل رہی ہے، یعنی اگر آپ امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، حج عمرہ زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، نیکی کا کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی بزرگ رہنما پیشوا سے ملنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسٹڈی ویزا چاہتے ہیں، اپنی انکم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، نئی جاب تلاش کر رہے ہیں، نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کا تعلق آپ کے دھندے، روزگار، کام، ملازمت اور آپ کے تجارت بزنس کے ساتھ ہے، اس میں آپ فروغ لانا چاہتے ہیں، تو 4 اپریل کا دن آپ کے لیے بہت اچھا مددگار دن ہے۔ اس دن آپ کا کسی بھی کام کا آغاز کرنا آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، آپ کو زبردست قسم کی طاقت، توانائی، انرجی ملے گی، اور آپ گلو کریں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، اور آپ کا کیریئر بام عروج پہ ہوگا۔ اس کے بعد جولائی آپ کے کیریئر کے حوالہ سے، آپ کے بزنس، جاب کے حوالہ سے، فنینشلی معاملات میں آپ کے لیے بہت مددگار مہینہ ہے۔ جولائی کی خاص طور پہ 18 تاریخ، یہ آپ زائچہ میں اسے دیکھ رہے ہیں، میرکری ریٹروگریڈ ان لیو آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں آپ کا حاکم کوکب ریٹروگریڈ کرے گا۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس دن آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کرنا، زبانی لین دین نہیں کرنا۔ اس دن اگر آپ پرندے آزاد کروا دیں، 18 جولائی کو پرندے آزاد کروا لیں، اگر آپ کسی خانقاہ دربار مزار پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگ جال میں چڑیے وغیرہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو آپ چڑیا لے کے اپنی مات پیشانی پہ رکھ کے اس کو اڑا دیں۔ تو اس کے بعد ریٹروگریڈ میرکری آپ کے لارڈ کی نحوست ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، دشمنوں پہ آپ غالب آئیں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ نے زبانی لین دین نہیں کرنا، کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنی، اٹکل پچو اور اپنی انکم کو کسی جگہ آپ نے فضول میں خرچ نہیں کرنا، بہت بڑا سرمایہ کاری آپ نے نہیں کرنی، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کوئی آپ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کو دفع کریں، کوئی آپ سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو آپ اس سے بحث و تکرار مت کریں، لڑائی جھگڑا مت کریں، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل پیش ہو جائے گی، مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ اب جو آپ کی ڈیٹس ہیں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، فروری آپ کے لیے بڑا اچھا مہینہ ہے، فروری میں آپ کے لیے بہت سے اچھے اچھے اوقات آ رہے ہیں، ان کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو منتھلی ہوروسکوپ میں دوں گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ 24 فروری کی تاریخ آپ کے لیے سعادتوں والی ہے، خوش بختیوں والی ہے۔ مارس ڈائریکٹ ہو جائے گا کینسر میں،
جو ڈیلنگ کا اور اسٹرینتھ اور طاقت اور جسمانی قوت اور آپ کے جسم کے وزن اور خد و خال اور آپ کی خود اعتمادی پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، یہ آپ کے ذائچہ کے 11ویں خواہشات اور امیدوں اور تعلقات اور دوستوں یاروں اور کمیونٹی کے گھر میں ڈائریکٹ ہوگا۔ وہ آپ کو گورنمنٹ سے مدد ملے گی، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آپ کو مدد ملے گی۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جس کا تعلق لا انفورسمنٹ کے ساتھ ہے، آپ پولیس میں یا فوج میں یا کوئی ایسی جاب کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بڑی مدد ملے گی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی فروری کی 24 تاریخ میں کہ جو آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اور اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو آپ اس سے ٹکرا جاتے ہیں، اپنا حق لینا چاہتے ہیں، جائز حد تک اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسے کسی جگہ بٹھا کے اس سے اپنی غلطی پہ اعتراف کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، کوئی پنجایت رکھتے ہیں یا مقدمہ دائر کرتے ہیں یا اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں، تو 24 فروری کی ڈیٹ آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ یہ ایکشن کرنے کا دن ہے، اپنا حق حاصل کرنے کا دن ہے، آگے بڑھنے کا دن ہے۔ یہ ڈرنے کا، دبک کے بیٹھنے کا، دب جانے کا دن نہیں ہے، اپنا آپ دکھانے کا دن ہے۔ جائز اور مناسب حد تک دلیری اور جرات مندی آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کے بعد 10 جون کا دن بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 10 جون آپ کو بہت مدد ملنے والی ہے۔ 10 جون میں زائچہ میں سے مینشن کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں جوپیٹر انٹر کینسر، 9 اور 10 جون میں یہ بہت بڑا میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ ہوگا کہ جوپیٹر کینسر میں آ جائے گا آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں، اور پھر یہ پورا سال آگے یہاں پہ قیام کرے گا۔ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ ترقی کریں گے، آپ کی زندگی میں ایک نیا خوشحالی، ترقی اور روشن مستقبل کا دروازہ کھلے گا، راہیں کھلیں گی، اور آپ کی شخصیت میں ایک نکھار آئے گا، کشش آئے گی، تسخیر خلائق کی قوت پیدا ہو جائے گی، لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، آپ کے گاہک، آپ کے کلائنٹ، کسٹمر، آپ سے لوگ رابطہ کرنے والے بڑھ جائیں گے، بہت اضافہ ہوگا۔ جون کے مہینہ میں 10 جون کے بعد جوپیٹر کا 11ویں گھر میں آنا، آپ کا انٹرویو دینا، آپ کا کسی چیز کا اپلائی کرنا بہت فائدہ ہوگا، امیدیں مرادیں آپ کی پوری ہوں گی۔ اور پھر اگست میں، جو کہ آپ کا اپنا برتھ سیزن سٹارٹ ہوگا، تو جوپیٹر بھی ایگزالٹ کر رہا ہوگا، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ٹائم ہے، اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ جوپیٹر ایگزالٹ سے آپ نے ضرور فائدہ لینا ہے، 12 سال کے بعد آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں آیا ہے۔ کی ڈیٹس میں دہرا رہا ہوں، 4 اپریل بہت مناسب ڈیٹ ہے، 13 سپٹمبر کیریئر کے حوالہ سے آپ کے لیے بہت اچھی تاریخ ہے۔ اب اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو کمپلیکیٹڈ ہارڈ ٹائم ہے وہ ایکلپسز کی وجہ سے ہے، گرہنوں کی وجہ سے۔ یہ جو سورج اور چاند کے گرہن بالترتیب ہونے جا رہے ہیں 2025 میں، ان کا سرکل آپ کو بہت بری طرح سے متاثر کرنے والا ہے۔ یہ گرہن آپ کے زائچہ کے 1 اور 7 ہاؤس میں بالترتیب ہوں گے، تو ان گرہنوں کا آپ پہ بہت لمبے عرصے تک اثر پڑے گا۔ ہر گرہن بعد میں 6 مہینے تک آپ کا اتھل پتھل نظام بدل دے گا، اس میں بہت تبدیلیاں آئیں گی۔ میں ایک ویڈیو ایکلپسس پہ ڈیٹیل کے ساتھ دوں گا، اور اس میں آپ کو مجموعی طور پہ جو ریمیڈیز ہیں وہ بتاؤں گا۔ یہ گرہن آپ کی ذات پہ برا اثر ڈالیں گے، آپ پہ تہمتیں لگیں گی، الزامات لگیں گے، آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کی ریلیشن شپ اور شادی بیاہ یہ معاملات متاثر ہوں گے، طلاقیں بہت ہونی ہیں ورگو کی 2025 میں۔ اب اس کا حل بھی موجود ہے۔ میں آپ کو ریمیڈیز بتانے سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں اور اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، یونانی اور ویدک سسٹم دونوں کو مکس کر کے سدرشن چکر میں بناتا ہوں، اور اس سے آپ کی زندگی کے نفع مند اور ناقص کواکب کے پہلوؤں کو آشکار کر کے جو ریمیڈیز آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ اور بھی کئی قسم کے ذائچے بنائے جاتے ہیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں ذائچہ کی فیسز بھی ہیں، جس قسم کا ذائچہ بنوانا ہے اس ٹائپ کی فیس آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے
अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपको रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ। आपने एक शीशे की बोतल लेनी है, जार लेना है एक 2025 में, उसमें आपने उस्तुख़दूस पंसार से लेना है, उस्तुख़दूस। और इसके अलावा आप तुलसी ले लेंगे और गुलाब की पत्तियाँ भी आप ले लेंगे और यास्मीन यानी चमेली के फूल और उनके पत्ते, आप उनकी टहनियाँ ले लेंगे। ये गुलाब, उस्तुख़दूस और तुलसी और चमेली, ये चारों चीज़ें, इनके पत्ते, इनके फूल, इनकी टहनियाँ, ये सब कुछ लेके शीशे के जार में आप बंद करके अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में, अपने कमरे में उसे आप रख देंगे। आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जुपिटर समझ लें आपने पकड़ लिया फिर, और आपको खूब फ़ायदा हासिल होगा। 2025 में आपकी मुरादें पूरी होंगी, आपकी तमन्नाएँ पूरी होंगी, आपके दोस्त जो आपको छोड़ के भाग गए थे, जिन्होंने दगा किया, दफ़ा हो गए, नए लोग, नए दोस्त, नए ताल्लुकात कायम होंगे। इसके बाद आप जब भी बेदार हों, या आपने एक ऐसा करना है कि आप कोई मोटिवेशन टाइप का, जो आपको तहरीक देता है, इस टाइप का आपने कोई खुद ही तैयार करना है। उस पे अपनी 3 कामयाबियाँ लिखनी है, जिन 3 कामयाबियों से अल्लाह ने आपको नवाज़ा है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। एक तवील अरसा मैं बे-औलाद रहा, तो अल्लाह ने मुझे बहुत अरसे के बाद अब अधेड़पन में जाके औलाद अता फ़रमाई। तो मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी नेमत मुझे मिली और ताख़ीर से मिली, जिसकी मैं बहुत कदर करता हूँ और खुदावंद कुद्दूस का शुक्र बजा लाता हूँ, वो औलाद है। देखिए ना, ये एक नेमत है। तो आपने लिखना है वो चीज़ जो अल्लाह ने आपको दी है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं भी विर्गो हूँ, मेरा सन साइन विर्गो है, तो मैं क्या लिखूँगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे नेमत औलाद। इसी तरह अगर अल्लाह मुझे मेरा ज़ाती मकान दे देता है, तो मैं लिखूँगा तेरा शुक्र है, तूने मुझे ज़ाती मकान। इसी तरह अगर मैं हज उम्रा की सआदत हासिल कर लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तेरे घर की ज़ियारत की। तो जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, 3 अल्लाह की नेमतों का आपने लिखना है, दीवार पे फ्रेम लगा के उसको आवेज़न करना है कि जब भी आप उठें, बेदार हों, आपकी उस पे निगाह पड़े। 3 चीज़ों पे आपने रोज़ाना अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब आपको ये रेमेडी बड़ी अजीबो-गरीब लग रही होगी, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ होती हैं, ये ऐसी ही होती हैं। ये रेमेडीज़ करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। हर रोज़ अगर आप अपने दिन का आगाज़ 3 शुकराना खुदाबंदी के साथ करेंगे, खुदा के 3 शुक्र बजा लाएँगे, तो खुदा का भी वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, तो मैं तुम्हारी नेमतों को और बढ़ाऊँगा। अब अगर आप साहिब इल्म हैं, नंबरोलॉजी और इल्म जफ़र और कबाला के असरार से वाक़िफ़ हैं, तो आपको पता है मैंने जार में जो जुपिटर जार बताया है और जो मैंने आपको 3 शुक्राने बताए हैं, ये सब जुपिटर के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं। तीसरी रेमेडी आपके लिए ये है कि अगर आपकी वालिदा हयात हैं, तो उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी फ़र्माबरदारी करें, उनकी इताअत करें, उनकी हुक्मत-उली ना करें। अपनी माँ की खुद भी इज़्ज़त करें, बाप की भी इज़्ज़त करें, ज़ाहिर है। वालिदैन दोनों की इज़्ज़त करें, लेकिन ख़ास तौर पे वालिदा की खिदमत करें, उनके पाँव दबाएँ, और फिर अपने बच्चों को भी अपनी माँ की इज़्ज़त करने का हुक्म दें। यानी उनको अपनी दादी की इज़्ज़त करने का हुक्म दें और उनको मना करें कि वो बदतमीज़ी ना करें। उनको अदब सिखाएँ। जैसा आप करेंगे वैसा आप भुगतेंगे। वालिदा अगर वफ़ात पा गई हैं, खुदा न ख़ास्ता, तो फिर उनके इसाले सवाब का एहतमाम करें, उनकी सालाना बरसी, उनकी वफ़ात का दिन मनाएँ, उस दिन उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, कुरान ख़वानी करवाएँ, और उनके लिए आप जितना हदिया कुरान करीम और इसाले सवाब और कुरानी आयात की शक्ल में भेज सकते हैं, वो उनको भेजें। और इसके साथ-साथ अगर वो हयात हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपनी वालिदा को कहें कि वो आपको 1 मुट्ठी चावल और चांदी का कड़ा या अंगूठी या ब्रेसलेट, कोई चांदी की चीज़ ला के दें माँ को कि माँ जी, ये मुझे गिफ्ट कर दें, ये तोहफ़े में दे दें। वालिदा से चांदी की कोई चीज़ और चावल लेके थोड़ा-थोड़ा मिक़दार में, उसे सफ़ेद रेशमी कपड़े में बाँध के वो पोटली बना के आप अपने पास रख लें।
तो नहुसात जो ग्रहण की आ रही है, उनसे भी आप बच जाएँगे और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी मुरादें पूरी होंगी, बदबख्ती का, नहुसत का ख़ात्मा हो जाएगा। इन रेमेडीज़ के साथ ही मैं समेट रहा हूँ अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को। विरगो, आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपकी हौसला अफ़ज़ाई और कमेंट्स पे कबल अज़ वक़्त आपका शुक्रिया अदा करते हुए मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।